चलें जी, आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 36 पे 59 से लेके 64 आयत तक हम पढ़ेंगे आज सूरह अनफ़ाल की। तो पहले मैं पढ़ रहा हूँ आयत नंबर 59। वला यहसबन्ना, और ना रहें गलत फ़हमी में मुब्तला, अल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया है, सबक़ु, जो बाज़ी ले गए हैं वक्ती तौर पर, इन्नहुम ला याजिज़ून, यकीनन वो हमको हरा नहीं सकते। दोबारा से, वला यहसबन्नल्लज़ीना कफ़रू, और गलत फ़हमी में मुब्तला ना रहें वो लोग जिन्होंने काफ़िर किया है, और जिन्होंने कुफ़र किया है, वह सबक़ु का मतलब जो बाज़ी ले गए, सबक़त ले गए। इन्नहुम ला याजिज़ून, यकीनन वो हमें आजिज़ नहीं कर सकते। तो रमा तर्जुमा ये है, ये मुनकरीन इस गलत फ़हमी में ना रहें कि निकल भागे हैं, ये हरगिज़ हमारे काबू से बाहर नहीं जा सकते। ये मुनकरीन इस गलत फ़हमी में ना रहें कि निकल भागे हैं, ये हरगिज़ हमारे काबू से बाहर नहीं जा सकते। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कुछ लोग तो मारे गए हैं जंग बदर में और कुछ लोग निकल के भाग गए हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो भाग गए निकल के, वो इस गलत फ़हमी में ना रहें कि वो बच गए। बस ज़हन में रखें वो हमारे काबू में है, हम जब चाहें उन्हें, वो हमें हरा नहीं सकते, यानी हम उन्हें जब चाहें पकड़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद अगली आयत, आयत नंबर 60, बड़ी आयत है लंबी। वअइद्दु लहुम, और मुहैया रखो इनके मुकाबले के लिए, मा इस्ताअतुम, जहाँ तक तुम्हारी इस्ताअत हो, और मुहैया रखो उनके मुकाबले के लिए जहाँ तक तुम्हारी इस्ताअत हो, मिन क़ुव्वत, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत, व मिन रिबात, और तैयार और बंधे रहने वाले, अलखैल, खैल का मतलब होता घोड़े। तो और मुहैया रखो उनके मुकाबले में जहाँ तक तुम्हारा इस्ताअत हो, ज़्यादा से ज़्यादा ताकत और तैयार बंधे रहने वाले घोड़े। तुरहिबून, ताकि खौफज़दा कर सको तुम, बिही, उसके ज़रिए, अदुव्वल्लाही, अल्लाह के दुश्मनों को। उदू कहते हैं दुश्मन को, और अल्लाह का मतलब अल्लाह के दुश्मन को। वअदुव्वकुम, और अपने दुश्मनों को। वआखिरीन, और उन सारे दुश्मनों को, मिन दूनिहिम, जो इनके अलावा हैं, ला तालमूनहुम, जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाहु यालमुहुम, अल्लाह लेकिन जानता है। वमा तुनफ़िक़ू, और जो कुछ भी तुम तुनफ़िक़ू, निफ़ाक़ करोगे, ख़र्च करोगे, मिन शैइन, कोई भी चीज़, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, युवफ़, तो उसका पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, इलैकुम, तुम्हें, व अंतुम ला तज़लमून, और तुम्हारे साथ बेइंसाफ़ी ना होगी। ठीक है। यानी जब अल्लाह का मुकाबला हो रहा है, या ये जो हक़ की लड़ाई है, इस हक़ की लड़ाई में तुम अपने घोड़े और अपनी ताकत तैयार रखो इनसे लड़ने के लिए। ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि इनको, मुसलमानों को। ठीक है। मैं इसका रमा तर्जुमा आपको सुनाता हूँ, फिर हम इस पे बात करते हैं। तुम लोगों से जिस कदर हो सके इनके लिए फ़ौज और बंधे हुए घोड़े तैयार रखो, जिससे अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे इन दुश्मनों पर तुम्हारी हैबत रहे, और इनके अलावा दूसरों पर भी जिन्हें तुम नहीं जानते हो, अल्लाह उन्हें जानता है। इस मकसद के लिए जो कुछ तुम अल्लाह की राह में ख़र्च करोगे वो तुम्हें पूरा कर दिया जाएगा, और तुम्हारे लिए कोई कमी ना होगी। यानी अल्लाह ताला मुसलमानों को ये हुक्म दे रहे हैं, उस ज़माने के मुसलमानों को, कि तुम लोगों से जिस कदर हो सके अपने लिए फ़ौज और अपने लिए बंधे हुए घोड़े तैयार रखो। ठीक है। ताकि उनके ज़रिए से दुश्मन पर हैबत तारी हो, दुश्मन तुम्हारी इस तैयारी को देखकर हर वक्त डरता रहे। ठीक है। और अल्लाह के दुश्मनों पर भी हैबत तारी हो, और जो तुम्हारे दुश्मन हैं उन पर भी हैबत तारी हो,
اور ان لوگوں پر بھی ہیبت طاری ہو جو اس کے علاوہ ہیں، جنہیں تم نہیں جانتے لیکن اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، کیونکہ گھوڑوں کو تیار رکھنا، فوج کو تیار رکھنا، اس کے لیے پیسہ لگتا ہے، تو جو کچھ بھی تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ دونوں انداز سے ہم اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جب حق اور باطل کا معرکہ ہو رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت تمام کر دی ہے اور اب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، تلواروں کی شکل میں، قتال کی شکل میں کافروں پر اور ان لوگوں پر جنہوں نے انکار کر دیا ہے، جنہوں نے رسول کو رسول ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جنگ کے لیے مسلمانوں کو تیار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس جتنی استطاعت ہے، جتنی قوت ہے، فوج ہے، ان کو جمع کر کے رکھو اپنے پاس، اور بندھے ہوئے تیار گھوڑے رکھو تاکہ اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر ہیبت طاری ہو، صحیح، وہ دیکھ کے ڈریں کہ نہیں ان کی تو تیاری پوری ہے۔ اور ان لوگوں پر بھی ہیبت طاری ہے جو اس کے علاوہ ہیں۔ کون ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں تم انہیں نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے۔ یقیناً کچھ لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے سپورٹر ہوتے ہیں، دوسرے ممالک کے لوگ، وہ تو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کون کون لوگ ہیں جن پر تمہاری یہ ہیبت طاری ہوگی۔ اور ایسا کرنے کے لیے تم اپنا مال خرچ کرو۔ جو تم مال خرچ کرو گے ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی کمی واقع ہو جائے گی، اللہ تمہیں وہ مال پورا کر دے گا۔ تو یہ ان مجاہدین کو اور صحابہ کرام کو بھی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک اس تناظر میں دیکھیں، دوسرا اس تناظر میں بھی دیکھیں، اگر ہم آج کی دنیا میں رہ رہے ہیں اور اس بات کو آج کی دنیا میں دیکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگ جنگ کے لیے ساز و سامان اور فوج کو ہمیشہ تیار رکھو، صحیح ہے، تاکہ تمہارے جو دشمن ہیں وہ جب تمہیں دیکھیں تو ان پر ہیبت طاری ہو، وہ ڈریں۔ اور اس مقصد کے لیے پیسہ خرچ کرو، بجٹ الگ کرو، فوج کا بجٹ الگ ہونا چاہیے، ٹینکیں بناؤ۔ پہلے زمانے میں گھوڑا جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز سمجھی جاتی تھی جنگ کے لیے۔ آج کے دور میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو بھی ہو، ایٹم بم ہو، ہتھیار ہو، ٹینک ہو، صحیح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے پاس اس کی تیاری بھرپور کر کے رکھو، تیار رکھو، صحیح ہے، تاکہ جو دشمن ہیں، جو تمہیں نظر آ رہے ہیں دشمن وہ بھی، اور جو تمہارے دشمن جو نظر نہیں آ رہے ہیں تمہیں وہ بھی تم سے ڈریں، ٹھیک ہے۔ اور اس سلسلے میں مال خرچ کرو اپنا اور پیسہ لگاؤ، اور یہ مت سوچو کہ پیسہ لگاؤ گے تو پیسہ کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، بجٹ ختم ہو جائے گا، غربت آ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے تمہیں تمہارے مال کو پورا کر دے گا۔ تو یہ آیت جو ہے دونوں لحاظ سے ہم سوچ سکتے ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے بھی سوچی جا سکتی ہے اور آج کے زمانے میں بھی اس کو ہم حکم کے طور پر لے سکتے ہیں۔ آگے یہ تھی آیت نمبر 60۔ اب ہم چلے گا آیت نمبر 61 پر۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر جھکیں وہ صلح کی طرف، یعنی اگر سامنے والے لوگ صلح کی طرف جھک جائیں، یہاں لِلسَّلْمِ کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی کی طرف جھک جائیں۔ فَاجْنَحُوا، تو تم بھی جھک جاؤ، لہا، اس کی طرف، وتوکل، اور بھروسہ کرو، اللہ، اللہ پر، انہو، بے شک، هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ جاننے، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنی تیاری پوری رکھو، مسلمانوں کو اس وقت گھوڑے تیار کر کے رکھو، جنگی ساز و سامان جمع کر کے رکھو، ہیبت طاری کرو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں لڑنا ہی ہے۔ اگر وہ تمہیں دیکھ کر صلح کر لیں تو تم بھی صلح کر لو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لازمی آپ کو قتال ہی کرنا، مارنا ہی ہے، نہیں۔ اگر وہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں تو تم بھی ان کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھا لو، اور زبردستی لڑائی کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے لکھا، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیکھنے والا، سمیع علیم ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے، یعنی اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تو دیکھ رہا ہے تمہیں۔ تو مسلمانوں کو دیکھیے، اگر آپ اس جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر اپنے ملک کے نظام کو ترتیب دینا چاہیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ دراصل
خود سے کسی دوسرے ملک پر جنگ مسلط نہیں کرو گے، جنگ میں پہل آپ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر آپ کے اوپر کوئی جنگ مسلط کرے گا تو آپ دفاع میں جنگ لڑو گے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر دوسرا ملک صلح کرے گا تو آپ بھی اس کی طرف کیا کرو گے؟ صلح کا ہاتھ بڑھاؤ گے، اور زبردستی جو ہے وہ لوگوں کو مارنے اور قتال کرنے اور بمباری کرنے اور تباہی پھیلانے کے در پہ نہیں رہو گے، یا سبق سکھانے کے در پہ نہیں رہو گے۔ اکثر یہ جنگ میں آ جاتی بات، ہم تو اس کو سبق سکھا کے رہیں گے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو سبق سکھانے والا تصور ہے یہ نہیں ہے۔ سامنے والی فوج اگر صلح کرنا چاہتی ہے تو آپ بھی صلح کر لیجئے، صحیح ہے؟ اور اللہ دیکھنے والا اور سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 61۔ اب ہم آ گئے 62 پر۔ وَأَن يُرِيدُوا، اور اگر ان کا ارادہ ہو، یرید ارادے سے نکلا، ارادہ، ارید، یرید ارادہ، وَأَن يُرِيد، اور اگر ان کا ارادہ ہو، أَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ دھوکہ دیں تم کو، فَإِنَّ، تو یقیناً، حسبک اللہ، کافی ہے تمہارے لیے اللہ ہی۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کے ارادے سے جعلی طور پر صلح کر رہے ہیں، بعد میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ هو الذی ایدک، وہی تو ہے جس نے تمہیں قوت پہنچائی ہے، بنصرہ، اپنی مدد سے، وبالمؤمنین، اور اپنے مومنوں کے ذریعے سے۔ اب یہ جو بات ہے یہ اسی زمانے پر چلی گئی ہے کہ اگر یہ تم سے صلح کر لیں تو تم بھی صلح کر لو، لیکن اگر یہ صلح کے دھوکے میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو ڈرو مت، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جس طرح اس نے پہلے تمہاری مدد کی ہے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے، ویسی وہ اس وقت بھی تمہاری مدد کرے گا۔ تو میں یہ آیتیں جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں اس کو رواں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ لوگ اگر صلح کی طرف جھکیں اے پیغمبر تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تم کو دھوکہ بھی دینا چاہیں گے تو مطمئن رہو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد سے ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، ٹھیک ہے؟ یہ آیت نمبر کون سی ہو گئی تھی؟ 62۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں 63۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَلَّفَ، اور جوڑ دیا، بَيْنَ، ایک دوسرے کے ساتھ، قُلُوبِهِمْ، ایک دوسرے کے دلوں کو، اور جوڑ دیا ایک دوسرے کے دلوں کو، لو انفقت، اگر تم خرچ کر دیتے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعہ، سب کا سب، ما الفتا، تو بھی نہ جوڑ سکتے تھے، بین قلوبہم، ایک دوسرے کے دلوں کو، ولیکن اللہ، اور وہ اللہ ہی ہے، الف بینہم، جس نے جوڑ دیے دلوں کو، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ کیا معنی ہوئے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑا ہے، صحیح ہے؟ ورنہ اس سے پہلے تو عرب کے سارے لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، صدیوں جو ہے وہ دشمنی چلتی تھی، لیکن اب اللہ نے لوگوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا ہے، مہاجر، انصار، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کر دی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم، اور جوڑ دیا اللہ نے تو تمہارے ایک دوسرے کے دلوں کو، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے وہ پورا کا پورا خرچ بھی کر دیتے تو تم جوڑ نہیں سکتے تھے اپنے دلوں کو، ٹھیک ہے؟ مگر اللہ ہی ہے جس نے جوڑ دیے ان کے دل، بے شک اللہ بڑی زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو رواں ترجمہ اس کا کیا ہے؟ اے ایمان والوں، اور ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا، یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 63۔ اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 64 پر، آخری آیت ہے آج کے لیے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی،
کافی ہے تمہارے لیے اللہ، ومن اتبعک، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو تمہارے پیروکار ہیں، من المؤمنین، مومنین میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اور ان مومنین کے لیے بھی اور تمہارے پیروکاروں کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ تو رواں ترجمہ اس کا ہوا، اے پیغمبر تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی۔ دونوں میں الگ الگ ترجمے میں بتا پا رہا ہوں۔ اے پیغمبر تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا بات سامنے آ گئی؟ اگر ہم پورے سبق پر آج نظر ڈالیں، کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے؟ 59 سے۔ 59 کے اندر پورے سبق کا ترجمہ اگر میں کروں، یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ نکل بھاگے ہیں، یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے۔ تم لوگوں سے جس قدر ہو سکے ان کے لیے فوج اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، جس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے ان دشمنوں پر تمہاری ہیبت رہے، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو لیکن اللہ جانتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ تھی 2 آیتیں 59 اور 60۔ اس کے بعد 61، 62 اور 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ لوگ اگر صلح کی طرف جھکے ہیں پیغمبر تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ تم کو دھوکہ بھی دینا چاہیں گے تو مطمئن رہو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی، اور ایمان والوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا، یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور آخری کے اندر 2 آیتیں 64 اور 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ اگر آپ ڈسکس کریں گے تو کیا ہوگا؟ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو بھاگ گئے ہیں، صحیح ہے، وہ کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ وہ بچ کے نکل گئے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کی ان کے اوپر گرپ ہے۔ پہلے یہاں سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے آج کے سبق کو ہم اگر پڑھیں، اور اس کے بعد یہ کہا کہ مسلمانوں تم لوگ اپنے گھوڑے اور جنگی ساز و سامان اور فوجی ہر وقت کیا کرو، تیار رکھو، تاکہ جو ہے وہ جو تمہارے دشمن ہیں اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان پر ہیبت طاری ہو، اور بھی ان لوگوں پر ہیبت طاری ہو جنہیں تم جانتے نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں جو تمہیں خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرو، گھبراؤ نہیں، جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اسے تمہارے حق میں پورا کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ اگلا حصہ کیا تھا اس کا؟ کہ تمہارے لیے اللہ کافی ہے، اے رسول تمہارے لیے اللہ اور یہ جو مومنین ہیں یہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ صحیح ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی جو جماعت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مومنین ہیں ان کے دل ہم نے بہت اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ اگر تم زمین کے اندر جو کچھ ہے سب خرچ کر کے بھی ان کا دل جوڑنا چاہتے تو ان کا دل نہیں جوڑ سکتے تھے، ہم نے ان کے دل تمہارے لیے جوڑ دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، لہٰذا اللہ پر بھروسہ کرو، ٹھیک ہے، اور تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے یہ جو مومنین ہیں یہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سے اگر ہم ڈسکس کریں، پہلی بات میں کیا تذکرہ ہے؟ جو لوگ بھاگ گئے ہیں کافروں میں سے، جو لوگ بچ کے نکل گئے وہ اس دھوکے میں نہیں رہیں کہ وہ بچ گئے ہیں، بلکہ وہ ہم یاد رکھیں کہ اللہ کی نظر ان پر ہے، اللہ کی گرپ میں وہ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، مسلمانوں سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہ اپنے گھوڑے اور فوج اور ساز و سامان ہر وقت تیار کر کے رکھو تاکہ دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر ان کی ہیبت ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس سلسلے میں جتنا تمہیں خرچ کرنا ہے کرو، ڈرو نہیں،
یہ تمہیں کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے اسے پورا کر دیں گے. ٹھیک ہے. یہ دو باتیں کہنے کے بعد پھر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ ہی کے اوپر توکل کرو. صحیح ہے. اور ہم نے جو مومن ہیں تمہارے لیے، اور اللہ کافی ہے، اور یہ جو مومنین کی جماعت ہے یہ تمہارے لیے کافی ہے. پھر یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو مومنین کی جماعت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بہت آپس میں جوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ سب خرچ کرتے تب بھی ان کے دل آپس میں نہیں جڑ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کرم سے، اپنے فضل سے ان مومنین کا آپس میں دل جوڑ دیا ہے. لہذا سارا بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر کرو اور اپنی اس جماعت کے اوپر کرو. یہ بات تھی آج کی. لائیے ذرا کتاب دیجیے گا مجھے. چلیں جناب، پیج نمبر 36 اور 37 پر ہم نے پڑھا. اچھا جی، پیج نمبر 38 پر اگر آپ آ جائیں سوالات پر، تو سوالات کے کیا معنی ہیں؟ پہلا لفظ لکھا اعدو. اعدو کا مطلب تیار کرنا. ٹھیک ہے. لا یعجزون، عاجز نہیں کر سکتے. لا یعجزون، یعجزون وہ تھکا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے. اور اگلا لفظ ہے یوفا. یوفا کا مطلب پورا کیا جائے گا. کیا پورا کیا جائے گا؟ جو مال تم خرچ کرو گے اسے پورا کر دیا جائے گا. جناحو، جناحو کا مطلب وہ مائل ہوئے، جھکے. للسلمی، صلح کے لیے. اید، اس نے تائید کی. اور حسبک اللہ، اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے. صحیح ہے. یہاں پہ ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے خیل. خیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھوڑے. صحیح ہے. وَمِن رِبَاطِ الْخَیل، گھوڑوں کو تیار رکھو. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس میں سوال ہے پہلا، ان آیات میں جہاد کی تیاری کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ کیا حکم دیا ہے؟ اپنے گھوڑے تیار رکھو، فوج تیار رکھو، اور ایسا کرنے کے لیے جتنا اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا ہے وہ خرچ کرو. وہ تمہیں کم نہیں ہوگا، وہ تمہیں کسی نہ کسی طرح سے پورا کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جنگ کی تیاری کے لیے. اور اگر وہ صلح کر لیں تو تم بھی کیا کر لو؟ صلح کر لو. لیکن اگر ان کا یہ ارادہ ہو جائے کہ وہ تمہیں فریب دیں گے تو پھر یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور مومنین تمہارے ساتھ ہیں. اچھا جی، اب یہ نیچے جو 3 آیتیں لکھی ہیں، وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس کا ترجمہ آپ بنا سکتے ہیں. اور تیار رکھو اپنی استطاعت کے مطابق، من قوتوں، اپنی قوت، ومن رباط الخیل، اور گھوڑوں کو باندھ کر تیار رکھو. ترہبون بہ عدو اللہ، اللہ کے دشمنوں کے لیے، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کے لیے. وآخرین من دونہم، یا ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہیں تم نہیں جانتے. لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے ہیں. اللہ یعلمہم، اللہ ہی ان کو جانتا ہے. اس کے بعد اس کا بے ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ ہی ہے جس نے مومنین کی مدد کی ہے. بنصرہ، نصر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصار، مدد کرنے والا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. لَوْ أَنفَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ خرچ کرتے تو پھر دو بھی نہ جوڑ سکتے تھے. مَا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے قلوب کو جوڑ نہیں سکتے تھے. وَلَكِنْ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. اور آخری جو جملہ ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کیا معنی ہے؟ اے نبی، بھروسہ کرو اللہ پر اور ان مومنین پر جنہوں نے تمہاری اتباع کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ، یہ 3 باتیں اس میں لکھی گئی. ٹھیک ہے. تو ذرا پہلا سوال کریں اور یہ تینوں جو آیات ہیں ان کے مفہوم لکھیں اپنی کاپی میں.